बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 7 बेटियां थी और सातों इतनी काली थी कि कहीं भी उनका रिश्ता ना होता था। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन अचानक एक औरत अपने खूबसूरत तरीन 7 बेटों के लिए मेरी सातों बेटों का रिश्ता लेके आई और बोली मैं तेरी सब बेटों को बहू बनाऊंगी, मगर एक शर्त है कि तू शादी के बाद बेटियों से मिलने जब ससुराल आएगी तो पहले मुझे इतला देगी। मैं मान गई, भला मुझे क्या एतराज़ होता था। मेहमान तो इतला देकर ही आते हैं। एक दिन फ़ोन किया तो किसी ने ना उठाया। यूँ बगैर बताए ही बेटियों के ससुराल चली गई। जो ही अंदर कदम रखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ तो मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी अशना का रिश्ता आ रहा था। ये सब पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी कई बार रिश्ते आए और फिर मेरी बेटी को ठुकरा कर चले गए। वजह थी मेरी बेटी का सांवला रंग। उस रंग ने इसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। दिखाई देता था तो सबको बस ऐब ही देखता था, और वो था सांवले रंग। अब मेरी बच्ची के अयूब में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा था। अब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और बालों में चांदी उतर आई थी। मेरी एक बेटी होती तो मैं कम से कम आज़ाद होती, मुझे ये गम अंदर से नहीं खाया जा रहा होता। लेकिन अल्लाह ने मुझे 7 बेटियाँ दी थीं जिन्हें ज़माने वालों ने ठुकराया था। मेरी सातों बच्चियाँ काली थी। मैं तो अब किसी मुआज़े के ही मुंतज़िर थी। हुआ कुछ यूँ कि रिश्ते वाली औरत हमारे घर आई। बड़ी तसल्ली से चाय वगैरह पी, लो आज़मात चखे, पेट पूजा करके इसे आखिर ख्याल आ ही गया कि वो तो लड़की को देखने आई है। वो औरत बोली, बहन बुलाए ना अपनी बेटियों को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। मैं सजी संवरी सी अशना को अपने साथ बाहर लेकर आई। उसने जब मेरी बेटी को देखा तो कहने लगी, बहन मैंने बेटी का बोला था, ये तो पक्की उम्र की लड़की है। दरअसल मेरा समीर तो अभी छोटा है, उसका और आपकी बेटी का कोई जोड़ नहीं बनता। अशना एकदम ही गुस्से से पुकार कर बोली, ये सब आपको हमारे घर में मुफ्त की चीज़ें ठूसने से पहले सोचना चाहिए था। लड़के वालों ने तो अपना ये वतीरा ही बना लिया है कि लड़की देखने जाओ, गरीब माँ बाप पर बोझ बनो और उनके मुंह पर उनकी बेटी के अयूब थोप कर निकल जाओ। कोई शर्म की, कोई हया नाम की चीज़ होती है तुम लोगों में। फिर अशना ने अपना मुंह फेर कर उस आंटी को देखा और बोली, आप पिछले 7 बरस से मेरा रिश्ता ढूंढ रही हैं। आपको अब तक मालूम ही नहीं हुआ कि हमारी हैसियत क्या है, मेरी उम्र कितनी है, मेरी रंगत कैसी है, कुछ भी मालूम नहीं आपको। मेरी माने तो दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाएं, नहीं तो मैं वो हशर करूँगी कि दोबारा रिश्ता देखने के काबिल नहीं रहेंगी आप। उस औरत ने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, कितनी लंबी ज़बान इस लड़की की। रशीदा बुआ तो मुझे घर ले चल और मैं तुम्हें घर जा के पूछूँगी कि किन बदतमीज़ लड़कियों में मुझे लेकर आ गई हो। वो दोनों औरतें बाहर निकल गई तो अशना ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बच्चियों को बहुत अच्छी तरबियत की थी। मेरी किसी बेटी ने आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। बदतमीज़ी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बच्ची कभी जज्बात में भी आ जाती तो मैं उसको टोक देती थी, लेकिन आज मैंने इसे नहीं टोका। आखिर वो भी तो इंसान थी। 7 सालों से वो इनकार की अजियत सह रही थी। मैंने अशना के सर पर हाथ फेरा और बोली, गम ना करो मेरी बच्ची, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब ये जो समोसे और पकोड़े वगैरह बच्चे हैं, सब बहनें मिलकर बांट कर खा लो। नीली, सबा, समीना, आ जाओ सब बाहर। हमारे घर जब भी कोई रिश्ते से इनकार करके जाता तो शौक की सी कैफियत होती थी। मैं अपनी बेटियों के गले लग लग कर रोती थी और उनसे कहती कि दुआ करो अल्लाह तुम लोगों के नसीब खोल दे। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी न रोई थी। शायद इसलिए मेरी बच्चियां भी इतनी गमज़दा नहीं थी। अशना मुस्कुरा कर बोली, मैं तो वो 2 समोसे खाऊंगी क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। वो लड़कियां आपस में मशगूल हो चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर लोगों ने मेरी बेटियों के साथ बुरा किया है तो मैंने भी उनके साथ कम बुरा नहीं किया। मैंने उनको मज़ीद परेशान ही किया था। आज जब मैंने ये मामला अल्लाह के हवाले कर दिया तो ख़ुद भी पुरसकून हो गई और बच्चियाँ भी खुश हो गई थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जल्दी से उठी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर बहुत हैरान कुन था। वही बहुत दिलचस्प यही भी था, हमारे गरीब खाने के सामने 2 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी थी, जिनमें से 2 शहजादों जैसे लड़के निकले थे। वो इधर उधर बड़े गौर से देख रहे थे। ऐसा ही लगता था जैसे वो गलती से इस छोटी सी गली में आ गए हों। कार में से एक औरत भी निकली थी।
وہ میری طرف بڑھی اور بولی آمنہ آپ ہی کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے سر اتباس میں ہلا دیا اور بولی جی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے کئی گھنٹوں سے ادھر ادھر خوار ہو رہے تھے، آپ ہمیں اندر آنے کا نہیں کہیں گی کیا؟ میں ایک دم بولی کہ جی جی ضرور، کیوں نہیں، آ جائیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو سب کے سب سموسے سے وغیرہ اٹھا کر اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ فرد نامی عورت، اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرد بولی بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان اہم دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں 7 بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا کہ آج ہی ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا۔ آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرد بولی جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنی 7 بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میں کرے خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی مگر کیسے؟ آپ کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے والی بات ہو گئی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی اور بولی آمنہ مجھے آپ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں، آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع سے ہی بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کی لائن لگاتی گئی۔ میں مسکرا کر بولی بہن ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دو۔ وہ عورت مسکرا کر بولی ہاں ضرور، مگر مجھے ہاں کا جواب ہی ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے جبکہ ہم حیران سی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھی۔ نیلی مسکرا کر بولی امی ہاں کہہ دینی چاہیے، اس عورت کے بیٹے تو کتنے پیارے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصہ کیا اور بولی شرم نہیں آتی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کس سے گئی تھی؟ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہی طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اشنا کی بار جو عذاب سہے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ سہے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت تو مجھے کس طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی دے کر نہیں گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مزاح کر گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرد کھڑی تھی۔ وہ بولی بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ آج سے میری 7 لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرد بے انتہا خوش ہو گئی۔ وہ بولی ہم سب کو بھی یہی امید تھی، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے تھوڑی سی ڈر گئی تھی، نہ جانے وہ کون سی شرط تھی۔ میں نے کہا بتائیے۔ اس عورت نے بتایا کہ آپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے بن بتایا نہیں آئیے گا، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیے گا۔ میں ہنستی اور بولی بس اتنی سی بات؟ آپ نے تو مجھ پر پریشانی گرا دی تھی۔ میں نے سوچا نہ جانے آپ کی کیا شرط ہونے والی ہے، آپ اس بات کی تو فکر ہی نہ کریں۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی کی ڈیٹ دے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی۔ ہم سے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میں اس بات پر تو اداس تھی کہ چند ہی دنوں میں میرا گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ جمعہ مبارک کا دن آ گیا۔ اس دن میری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں تو میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرد نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرد کے نمبر پر کئی بار فون کیا تھا، مگر ہر بات اس کا نمبر بند تھا۔ ہمارے ہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ لے کر جایا جاتا ہے۔
ہم اتنے امیر نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرد کے شان محل میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے چلا گیا مگر بولا فرد بی بی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نہ نبھا پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو پھر میں آپ کو بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی باتیں سن کر میرے دل میں گرا پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرد نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ بے مایا ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرد کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرد شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بولی اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرد کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں دھندلا گئی تھی مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہی سب اس محل کی مالکن ہیں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی پھدی تھی، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا یہ منظر دیکھ کر۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگا کر روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر نہ آ جایا کرنا۔ اس کے بعد میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی تھی۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل فکر نہ کریں، یہاں پر میں موجود ہوں، لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کرتی تھی؟ میں بولی نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اسد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی تو چولہے کی وجہ سے جل گیا تھا، بس میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شور باہر آ گیا تھا۔ میں بولی اسد بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت لاڈلی اولاد ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بولا آنٹی آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ گیا تھا۔ میں نے بڑی غربت میں اپنی بیٹیاں پالی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی ہو۔ آس پڑوس والے سب عورتیں مجھے مبارکباد دینے آتی مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیاہ کر گئی تھیں مگر کسی ایک کے پاس بھی موبائل فون نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرد کو کال کر کے دعوت دینا چاہی مگر اس نے یہ بات کہہ کر ٹال دی کہ میرے ساتوں داماد تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ دل بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چلو باقی کی تو خیر ہے مگر نیلی مجھ سے بات کیسے کیے بنا جا سکتی تھی؟ دل میں بہت خیال آتے کہ شاید وہ لڑکے اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فون کر کے فرد سے بات کرتی رہتی تھی مگر وہ ہر بات پہ یہی کہتی کہ بہن فکر نہ کرو، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس آئی ہی نہیں ہے۔ یوں ہی کرتے کرواتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، میں ہر صورت میں اپنی بیٹیوں سے مل کر ہی رہوں گی، اس لیے میں نے بنا بتائے ہی فرد کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گری پڑی اور روتے ہوئے بولی تجھے واسطہ اللہ کا مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بچیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا بہن اگر آپ کو گھر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، مگر اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جاؤ جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کی جانب بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹیاں نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا، دوسری کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، بار بار اپنی ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب ہی
میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری باقی بچیاں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی، فرح تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دی اور اپنے گھر لا کر انہیں ملازمائیں بنا دیا۔ کس چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں لے کر جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھنا، میں ان کے لیے خلے لے کر رہوں گی۔ فرحت ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی، آمنہ، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو۔ جس طرح تم اپنی ماں ہونے کے ناطے مجبور ہو، اس طرح میں بھی مجبور تھی۔ میں یہ سب مجبوری کے تحت کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نے پہ در 7 لڑکوں کو جنا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھی۔ تب میں بری نظر کا شکار تو ہوئی تھی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں۔ یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنی 7 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو، میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ تو میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ، تم خود سوچو، کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ کے میرے بچوں کے ساتھ نہیں نا؟ یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا تھا۔ 6 ماہ میں ان کو طلاق دلوا دوں گی، مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی، فرحت، تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ نیلی کا شوہر اسد بولا، امی، میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تب اشنا کا شوہر بولا، امی، میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کے کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر اس بات کو یاد رکھنا، جیسے ہی یہ جادو ختم ہوا میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے اس گھر میں رکھوں گا۔ فرحت کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، کم از کم ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہی نہ ہوتیں۔ اس دن فرحت نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ بولی، آمنہ، تم جب چاہو آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرنا، بس 4 ماہ مزید رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کے جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تو وہ بولی کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے تھے۔ میری بچیاں خوش تھیں تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی؟ اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی۔ میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے تھے، اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھی، میں بھی رفتہ رفتہ ان سے ملتی رہی۔ اب میری بچیاں مہارانیوں کی طرح رہتی تھیں۔ آج کل کا ایسا دور ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچیں۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔